सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इमरान खान ने दोबारा ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की बात करनी शुरू कर दी है और कहा है कि ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाया जाए। ये भी खबरें हैं कि अब इमरान खान साहब ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की सरबराही मौलाना फजल रहमान को देना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले एक अलायंस बनाया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, उसकी सरबराही उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब को दे दी, ये सोचे समझे बगैर कि महमूद खान अचकज़ई के पास तो अपने अलावा दूसरा बंदा नहीं है पार्लियामेंट में और ना सड़कों पर, मेरा मतलब है ना पंजाब में, ना केपी में, ना सिंध में, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में उनकी एक पार्टी है जिसकी पीटीआई के लिए कोई अहमियत नहीं है। लेकिन महमूद खान अचकज़ई को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का सदर भी बनाया, फिर उनको सदारती उम्मीदवार भी बना दिया। अच्छा, ये दोनों बातें मौलाना फजल रहमान को कबूल नहीं होंगी क्योंकि मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकज़ई की बलूचिस्तान में राइवलरी है, पॉलिटिकल राइवलरी है और दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। आप एक मयान में दो तलवारें नहीं रख सकते। हमने तब भी कहा कि अगर पीटीआई ने कोई पार्लिमानी सियासत भी ऑपोजिशन की करनी है या कोई एहतजाजी सियासत भी करनी है तो महमूद खान अचकज़ई इज अ वेरी बैड चॉइस। आपको दोनों कामों के लिए फजल रहमान की जरूरत हो सकती है, जमात इस्लामी की जरूरत हो सकती है और किसी ऐसी जमात की जरूरत हो सकती है जिसकी कोई ना कोई ग्राउंड प्रेजेंस मौजूद है। महमूद खान अचकज़ई की तो कोई ग्राउंड प्रेजेंस मौजूद नहीं है। वो तो एक शो पीस है, डमी चीज है, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मकासद के लिए। आपने उन्हें सदारती उम्मीदवार बना दिया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो आप अगर मौलाना फजल रहमान को सदारती उम्मीदवार बनाते तो ज्यादा बेहतर सियासत होती, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए भी बड़ा मुश्किल होता उन्हें ना करना और वो हो सकता था कंसेंसस कैंडिडेट भी हो जाते। लेकिन उस वक्त चूंकि इमरान खान को डर था कि मौलाना फजल रहमान कंसेंसस कैंडिडेट हो सकते हैं, लिहाजा आपने मौलाना फजल रहमान को चांस नहीं दिया, जिसका मौलाना फजल रहमान को दुख होगा। अब लोग हमें बहुत कहते हैं कि जी पीटीआई और फजल रहमान का इत्तेहाद होगा। मैं हर बार ये कहता हूं कि ये इत्तेहाद पहले मरकज में होगा या पहले केपी में होगा। मतलब आप मौलाना फजल रहमान से ये चाहते हैं कि आप केपी में तो मौलाना फजल रहमान की सियासत खत्म करते रहें, उनको पॉलिटिकली माइनस करते रहें, उनकी जमात की ऐसी तैसी फेरते रहें और मरकज में वो आपकी जमात की सियासत को संभाल लें। ये कैसे मुमकिन है? केपी में तो आप उनके लिए जमीन तंग कर दें, सांस लेना मुश्किल कर दें और मरकज में वो आपके लिए बाजू खोल कर खड़े हो जाएं और हुकूमत के सामने शीशा पिलाई दीवार बन के खड़े हो जाएं। ये कौन सी सियासी सोच है? मेरा मतलब है अगर आपने मौलाना फजल रहमान को कोई सियासी इत्तेहाद का सरबराह बनाना है तो वो इत्तेहाद केपी से जन्म लेगा या मरकज से जन्म लेगा? ये कैसे मुमकिन है कि केपी में तो वो ऑपोजिशन में बैठे होंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ और मरकज में आपके साथ बैठे होंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ? पहले तो उनको केपी के अंदर से नून लीग और पीपल्स पार्टी को छोड़ के आपके साथ आके बैठना है ना। ये बात शायद पीटीआई के लोगों को समझ नहीं आती, यहाँ हमारी समझ नहीं आती और वो कोई नया फॉर्मूला हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान मरकज में तो इमरान खान की सियासत को कंधा देंगे लेकिन केपी में मौलाना फजल रहमान की सियासत का जनाजा भी पीटीआई और इमरान खान ही निकालेंगे। ये कैसे मुमकिन है? लिहाजा जब तक केपी में मौलाना फजल रहमान और पीटीआई के दरमियान कोई पावर शेयरिंग फार्मूला नहीं होता, कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, कोई वो हुक्मरान बेंचों पे आकर नहीं बैठते, तब तक मरकज में कैसे इत्तेहाद चल सकता है? और फिर उस इत्तेहाद की शराइत क्या होंगी? मैं कहता हूँ जी फर्ज कर लें आपने मौलाना फजल रहमान को एक ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का सदर बना लिया है, वो मान गए हैं, क्या वो आपके साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई को मान जाएंगे? क्या वो सिविल नाफरमानी में रेमिटेंसेस बंद करने की कॉल का साथ देंगे? क्या आपने फौज के खिलाफ जो नैरेटिव लेके चल रहे हैं उसको मौलाना फजल रहमान अपने साथ दवाम बख्शेंगे और कहेंगे कि मैं भी आसिम मुनीर और या इसके खिलाफ वही जुबान इस्तेमाल करूंगा जो पीटीआई करेगी? ऐसा मुमकिन नहीं होगा। पीटीआई को बहुत बड़े पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे मौलाना फजल रहमान की पिच पर आने के लिए। मौलाना फजल रहमान को पीटीआई की पिच पे आने की अभी जरूरत नहीं है, पीटीआई को मौलाना फजल रहमान की पिच पर आने की जरूरत है जिसके बड़े पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। इसी तरह जमात इस्लामी से भी मेरी बात हुई है, जमात इस्लामी भी पीटीआई के साथ किसी इत्तेहाद के मूड में नहीं है,
ان کا موقف ہے کہ پی ٹی آئی نے اتحاد کے سنہری مواقع ضائع کر دیے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی نے اگر پی ٹی آئی نے کوئی اپوزیشن کا اتحاد بنانا تھا تو وہ اتحاد الیکشن سے پہلے بننا تھا، اور اس اتحاد نے مل کر الیکشن لڑنا تھا، اور اس نے جب مل کر الیکشن لڑنا تھا تو اس میں پی ٹی آئی کو سب کو 7 سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی۔ الیکشن میں تو آپ جماعت اسلامی کو 1 سیٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، حالانکہ آپ بہت کمزور وکٹ میں تھے، آپ کے پاس کوئی میرا مطلب نشان بھی نہیں تھا، لیکن آپ جماعت اسلامی کو کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ دینے کو تیار نہیں تھے، پولیٹیکل سپیس دینے کو تیار نہیں تھے۔ آج آپ کہتے ہیں جماعت اسلامی آپ کی کشتی میں آ کے بیٹھ جائے۔ پھر جماعت اسلامی نے جب وابڈا کے خلاف یا بجلی آئی پی پی کے خلاف دھرنا دیا، پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر اس دھرنے میں جانے کو تیار نہیں تھا۔ آپ کہتے ہیں آپ کے دھرنے میں وہ آ کر بیٹھ جائیں، آپ کسی کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں شریک نہیں ہوں گے کہ کہیں وہ بڑا نہ ہو جائے، اور آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں سب شریک ہوں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا یہ تو ممکن ہے کہ کوئی ٹانگا پارٹیاں، میرا مطلب ہے وہ جو جن کے ساتھ اپنے ساتھ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے اور وہ تنہا ہیں، اکیلے لوگ ہیں، اور وہ کو پی ٹی آئی کے کندھے پہ سوار ہو جائیں اور پی ٹی آئی ایک ڈمی سا اپوزیشن الائنس بنا لے۔ لیکن ایسی کوئی بھی چھوٹی سیاسی جماعت، بڑی سیاسی جماعت جس کی کچھ نہ کچھ گراؤنڈ پریزنس موجود ہے، وہ پی ٹی آئی کی سولو فلائٹ پالیسی کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ پھر سب سے بڑا سوال عمران خان کی کریڈیبلٹی کا ہے۔ آپ اتحاد بناتے ہیں، وہ اتحاد چلانے کے لیے عمران خان کی گارنٹی کون دے گا؟ مولانا فضل الرحمان کو عمران خان کی گارنٹی کون دے گا؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ آج عمران خان مولانا فضل الرحمان کے بارے میں خاموش ضرور ہے، انہوں نے ابھی تک مولانا فضل الرحمان کے حق میں کوئی بیان نہیں دیا، ابھی تک مولانا فضل الرحمان کی حمایت میں عمران خان نے کوئی بیان نہیں دیا ہے، ایک خاموشی رکھی ہوئی ہے۔ لیکن کل کو وہ بیان خلاف دے بھی سکتے ہیں، اگر شیخ وقاص اکرم اور گنڈا پور خلاف بیان دے سکتے ہیں، اگر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ٹویٹر سپیسز میں مولانا فضل الرحمان کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے، گالیاں نکالی جا سکتی ہیں، تو کل ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو لہذا مولانا فضل الرحمان بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت محتاط ہے۔ یہ ضرور ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بڑا اختلاف نہیں چاہتے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ گالم گلوچ نہیں چاہتے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بہت شیر و شکر اور محبت نہیں چاہتے، کیونکہ کل کو انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف کے پی میں الیکشن لڑنا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پی میں ان کی سب سے بڑے رائیول پی ٹی آئی ہے، وہ پی ٹی آئی کی کشتی میں سوار ہو کر اپنا ووٹ بینک کیوں خراب کریں گے؟ اور اس لیے مجھے تو ابھی یہ جو مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کا ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا اور ایک اتحاد بنانا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس کے لیے پی ٹی آئی کو بہت بڑے بڑے پولیٹیکل کمپرومائز کرنے پڑیں گے، کے پی کی حد تک بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا، جو سولو فلائٹ کے پی میں چل رہی ہے وہ نہیں چل سکے گی۔ ایک برابر شیئر کے پی کی حکومت میں مولانا فضل الرحمان کو دینا پڑے گا۔ کیا پی ٹی آئی اس کام کے لیے تیار ہے کہ وہ کے پی کی حکومت میں مولانا فضل الرحمان کو برابر شیئر دے تاکہ وہ مرکز میں ان کے ساتھ چل سکیں؟ اگر مولانا نے کے پی میں اپوزیشن میں بیٹھنا ہے تو انہیں مرکز میں عمران خان کے کو اپنے کندھے پہ سوار کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا کو عمران خان کے کندھوں کی ضرورت نہیں ہے، عمران خان کو مولانا کے کندھوں کی ضرورت ہے، یہ بات سمجھیں۔ مولانا اپنی سیاست پی ٹی آئی کے بغیر بھی چلا رہے ہیں اور کامیابی سے چلا رہے ہیں، انہوں نے ایک بفر زون بنا لیا ہے، بٹوین پی ٹی آئی اور حکومت مولانا کھڑے ہیں۔ وہ یہ بفر زون کی سیاست ختم کر کے پی ٹی آئی کے کیمپ میں بیٹھ جائیں گے تو ان کو پولیٹیکلی نقصان ہوگا، اور اسی لیے مولانا کو عمران خان کے کندھوں کی ضرورت نہیں ہے، عمران خان کو مولانا کے کندھوں کی ضرورت ہے، اور ان مولانا کے کندھے عمران خان کو کس قیمت، کس سیاسی قیمت پہ اور کس پولیٹیکل کمپرومائز پہ اویلیبل ہوں گے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ فری میں تو مولانا اپنے کندھے جو ہے سیاست دے دیں کہ جی آپ مجھے گالیاں بھی نکالتے رہیں اور میرے کندھے بھی حاضر ہیں، شاید مولانا ایسی سیاست نہیں کرتے۔ پھر مولانا کی اسٹیبلشمنٹ سے مخالفت اپنی جگہ موجود ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف سیاستدان ہیں، لیکن ان کی مخالفت اور عمران خان کی مخالفت میں بہت فرق ہے۔ مولانا ریڈ لائن نہیں کراس کرتے، مولانا گالم گلوچ نہیں کرتے، مولانا اختلاف کو دلیل کی حد تک رکھتے ہیں، مولانا اختلاف بھی مہذب زبان میں رکھتے ہیں، مولانا نیم شیمنگ نہیں کرتے۔ تو میرے خیال میں پی ٹی آئی اور مولانا نے اگر اکٹھے چلنا ہے تو پی ٹی آئی کو اپنی زبان بھی ٹھیک کرنی پڑے گی، انداز سیاست بھی ٹھیک کرنا پڑے گا، اور کافی کچھ مولانا کی پچ پہ لانا پڑے گا، جس کا ابھی مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اگر گنڈا پور کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تو کیا وہ مزاحمت کریں گے؟
دیکھیں یہ کیسے ہٹایا جا رہا ہے اور اس ہٹانے کے طریقہ کار پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو ہٹانے کا طریقہ بہت ڈیروگیٹو ہوگا تو وہ مزاحمت کریں گے. کوئی کیوں نہیں کریں گے؟ کیا بے عزت ہو کر نکل جائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا گنڈا پور بے عزت ہو کر نکل جائیں. گنڈا پور کہیں گے کہ یہ جو لوگ پیغام لا رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں. یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان. دیکھیں گنڈا پور اگر پی ٹی آئی کے پی میں سے نکل جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کو بھی نقصان ہوگا, گنڈا پور کو بھی نقصان ہوگا. لیکن اس وقت گنڈا پور ایک اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور اگر انہوں نے 15, 20, 25 ایم پی اپنے ساتھ اکٹھے کر لیے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکل ہوگا. آپ دیکھیں چودھری پرویز الہی کے ساتھ 10 ایم پی تھے پنجاب اسمبلی میں, تو پی ٹی آئی ان کے پاس یرغمال تھی, 10 ایم پی اے کا وزیر اعلیٰ بنانا پڑ گیا تھا. اپنے 150 ایم پی اے فضول تھے اور ان کے 10 بڑے اہم تھے. 10 ایم پی ایس کے ساتھ انہوں نے پوری پنجاب اسمبلی بھی ہاسٹیج کی ہوئی تھی. اور اگر دیکھا جائے تو عثمان بزدار کو قائم بھی پرویز الہی نے رکھا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے بزدار کی جگہ کوئی اور وزیر اعلیٰ آئے. بہت ساری کوششیں ہوئی. اسی طرح گنڈا پور کو ہٹا کر کسی کو لانا بہت آسان نہیں ہوگا. تو میں تماد اگر وہ ریزائن کرتے ہیں, نیا وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوگا, اس میں پی ٹی آئی کی دھڑے بندی ہوگی. یہ ضروری تھوڑی ہے کہ اگلا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ عمران خان کا جیت جائے گا. ہو سکتا ہے پی ٹی آئی 3 دھڑوں میں بٹ جائے. تو کیا عمران خان یہ حکومت ختم کر کے, جیسے انہوں نے پہلے پنجاب اور کے پی کی حکومتیں ختم کی اور اس سے ان کو نقصان ہوا, کیا وہ اپنی کے پی کی حکومت بھی ختم کر دیں گے اور ان کو اندازہ نہیں کہ اس کے نتیجے میں کتنا نقصان ہوگا؟ کیا تحریک انصاف کو یہ اندازہ نہیں ہو گیا کہ حکومتیں ختم کرنے کا نقصان ہوتا ہے, فائدہ نہیں ہوتا؟ تو کیا پی ٹی آئی اپنی کے پی کی حکومت کو داؤ پر لگا دے گی؟ مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ مزاحمت ہوگی اور گنڈا پور جو ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کی لاسٹ ٹرن ہے. دوبارہ عمران خان نے ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنانا. دوبارہ نہ عمران خان نے پرویز خٹک کو بنایا, نہ محمود خان کو بنایا, تو وہ گنڈا پور کو دوبارہ کیوں بنائیں گے؟ اور گنڈا پور کے اور عمران خان کے اختلافات اب ایسے ہو گئے ہیں کہ گنڈا پور کو اپنی آگے پی ٹی آئی میں کوئی اتنی اچھی سیاست تو نظر نہیں آ رہی ہوگی. لہذا گنڈا پور چاہیں گے کہ جتنی دیر وہ سروائیو کر سکیں اور جتنی لمبے اس اننگ کو کھینچ کے لے جا سکیں وہ لے کر جائیں. لہذا مجھے لگتا ہے وہ مزاحمت بھی کریں گے اور بچنے کی کوشش بھی کریں گے. وہ عمران خان کو منانے کی بھی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ باور بھی کرائیں گے کہ آپ مجھے ہٹا نہیں سکتے ہیں, مجھے ہٹانا آسان نہیں ہے. پاور گیم بھی شو کریں گے. یہ کیرٹ اینڈ سٹک کا کھیل ہوگا. یہ انٹرسٹنگ ہوگا عمران خان اور گنڈا پور کے درمیان یہ میوزیکل چیئر. لیکن میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان کوئی بیک جنبش قلم یا کوئی ایک بیان سے گنڈا پور کو نہیں ہٹا سکتے. اس کے لیے انہیں کافی محنت اور کافی کام کرنا پڑے گا جو وہ جیل میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. جیل میں بیٹھنے سے وہ قیاس بڑھا سکتے ہیں, پارٹی کو تقسیم کر سکتے ہیں, لڑائی میں اضافہ کر سکتے ہیں, جو وہ کر رہے ہیں. گنڈا پور مضبوط نہ ہو جائے, وہاں اینٹی گنڈا پور دھڑا قائم رہے. اس اینٹی گنڈا پور جو دھڑا ہے اس میں تھوڑی طاقت رکھی جائے تاکہ گنڈا پور پوری کے پی کی جو پارٹی ہے اس کو ہائی جیک نہ کر لیں, ہاسٹیج نہ کر لیں. کیونکہ ایسی باتیں بھی آ رہی تھی کہ گنڈا پور کہہ رہے تھے کہ پارٹی تو صرف کے پی تک محدود ہو گئی ہے اور کے پی کی پارٹی میرے قبضے میں ہے. تو ایسی باتوں کے تناظر میں انہوں نے نیا صدر لے آئے ہیں. اینٹی گنڈا پور لوگوں کو سٹرونگ کریں گے تاکہ ایک گنڈا پور جو ہے وہ پارٹی کو پوری طرح یرغمال نہ بنا سکے. لیکن وزارت اعلیٰ کا جو عہدہ گنڈا پور سے چھیننا ہے یہ جان جوکھوں کا کام ہوگا. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے ایک بڑی لڑائی لڑنی پڑے گی اور کیا پی ٹی آئی میں وہ لڑائی لڑنے کی ہمت ہے ابھی مجھے نہیں لگ رہا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مذاکرات ناکام. پیپلز پارٹی نے مذاکراتی کمیٹیاں ختم کر دی ہیں. دیکھیں دونوں سائڈز کے اپنے اپنے گلے شکوے ہیں. کسی ایک کو غلط یا صحیح کہنا بڑا مشکل ہے. آپ اگر پیپلز پارٹی کا سنیں تو ان کو پنجاب میں پولیٹیکل سپیس کا رولا ہے. آپ نون لیگ کی سنیں تو وہ کہتے ہیں پنجاب میں ہمیں پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو کیا پولیٹیکل سپیس. ہمارے ووٹوں کی ان کو سندھ میں ضرورت نہیں ہے تو ہمارے پاس سندھ میں کوئی پولیٹیکل سپیس ہے. تو جہاں جس کی ضرورت ہے وہیں پولیٹیکل سپیس ہوگی نا. کوئی پولیٹیکل سپیس صدقہ خیرات تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, سارا اقتدار نون لیگ کے پاس ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے تو خاموش حمایت کی ہے. نون لیگ کا موقف ہے کہ یہ کیسی خاموش حمایت ہے. 2 صوبوں کے وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, 2 صوبوں کے گورنر ہیں, 4 صوبوں میں اہم ترین عہدے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. نون لیگ کہتی ہے ہمارے پاس تو ایک صوبہ ہے اور ایک صوبے کی گورنری ہے بلوچستان کی. 2 صوبوں کی وزارت اعلیٰ بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے, باقی 2 صوبوں کے گورنر بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے.
وہ کہتے ہیں آپ نون پیپل پارٹی والے کہتے ہیں دیکھیں جی نون لیگ کا وزیر اعظم ہے، وہ کہتے ہیں پیپل پارٹی کا صدر ہے، برابر ہے آدھا آدھا۔ اگر پیپل پارٹی نے ہمیں وزیر اعظم کے لیے ووٹ دیے ہیں تو صدر کے لیے ووٹ واپس لے لیے ہیں، برابر ہو گیا، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ وہ کہتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کا نون لیگ کا ہے، وہ کہتے ہیں چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہے۔ اقتدار تو برابر تقسیم ہو گیا، آپ نے اسپیکر لے لیا قومی اسمبلی کا، آپ نے سینٹ کی چیئرمینی لے لی، آپ نے وزیر اعظم لے لیا، آپ نے صدر لے لیا۔ آپ کے پاس 2 صوبوں کے وزارت اعلیٰ ہے، 2 صوبوں کے گورنر ہے، آپ کے پیپلز پارٹی کے پاس اقتدار کا زیادہ حصہ ہے، زیادہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ رولا تو پنجاب کا ہے، پنجاب از اے بیٹل فیلڈ، پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پاس گورنر ہے، وہ اپنا گورنر ہاؤس استعمال کریں، نون لیگ کا موقف ہے، گورنر ہاؤس میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں، گورنر ہاؤس کے ذریعے اپنی پولیٹیکل سپیس کریٹ کریں، لیکن پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ جی گورنر ہاؤس سے پولیٹیکل سپیس کریٹ نہیں ہو رہی، لہذا ہمیں نون پنجاب میں اقتدار کا شیئر دیا جائے، جو مریم نواز تیار نہیں ہے، وہ تو پہلے آلریڈی پی ٹی آئی سے نکو نک ہوئے ہوئے ہیں پنجاب میں، تو اوپر سے پیپل پارٹی کو بھی پنجاب میں شیئر دے دیں تو مائنس تو نون لیگ نے ہونا ہے۔ کون اپنی سیاسی موت کا جو ہے وہ پروانہ اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے؟ تو پنجاب میں پولیٹیکل سپیس دینے کے لیے وہ کہتے ہیں جی وزارتیں لے لیں، پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ہم نے وزارتیں نہیں لینی، ہمیں افسروں کی تعیناتیاں چاہیے، ڈی سی اور ڈی پی او ہماری مرضی کے لگائیں، تھانہ کچہری ہمارا ہونا چاہیے تاکہ ہمارے لوگ اگلا الیکشن جیت سکیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کے لوگ اگلا الیکشن جیت جائیں گے تو ہمارے لوگ اگلا الیکشن ہار جائیں گے، ہم پلیٹ میں رکھ کے اگلا الیکشن آپ کو کیسے دے دیں؟ یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ آپ نے حلقے مارک کر لیے ہیں اور آپ ان حلقوں میں اپنے ڈی سی اور ڈی پی او لگوا لیں گے، تھانہ کچہری اپنا کی سیاست کریں گے اور اوپر سے ہمیں گالیاں بھی دیتے رہیں گے، نیچے سے حلقے بھی پکے کرتے رہیں گے اور اگلے الیکشن میں ہمارے ہی امیدواروں کو ہروا دیں گے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میرے خیال میں نون لیگ کو انڈر پریشر لانے کی جو پیپلز پارٹی کی کوشش تھی وہ ناکام ہو گئی ہے، اور پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ناکام ہونے کے بعد، کیونکہ نون لیگ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس آدھے سے زیادہ شیئر ہے، وہ کیسے اس اقتدار کو ختم کر سکتے ہیں جس کے سب سے بڑے بینیفیشری وہ خود ہیں؟ تو کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ لہذا ایک بلف کال تھی پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور اس بلف کال کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کا خیال تھا کہ ہم نون لیگ کو دباؤ میں لے آئیں گے، لیکن وہ نہیں لا سکے، اور اس کے نتیجے میں یہ نظر آیا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو اپنی مذاکراتی کمیٹیاں ختم کرنی پڑی ہیں، اور وہ جو ختم کی ہیں انہوں نے مذاکراتی کمیٹیاں، اب وہ کہہ رہے ہیں جی براہ راست بات ہوگی، جب آصف زرداری اور نواز شریف کی بات ہوگی نواز شریف انہیں آسانی سے سمجھا دیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ مذاکرات فی الحال نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے دباؤ میں آنے سے انکار کر دیا ہے۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات تھے وہ ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب کچھ صحافی کہہ رہے ہیں مذاکرات 4 مہینے پہلے ختم ہو گئے تھے، یہ تو سب کچھ ایسے ہی ہو رہا تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ مذاکرات کچھ 4 مہینے پہلے ختم ہو گئے تھے یا یہ والے ناکام ہو گئے ہیں، مذاکرات کبھی تھے ہی نہیں۔ جو پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز تھیں وہ کبھی بھی ریزنیبل نہیں تھیں، پی ٹی آئی کو پتہ تھا یہ پوری نہیں ہو سکتی، 9 مئی اور 26 نومبر والی ان ریزنیبل سی ڈیمانڈز تھیں، اور ان پر کبھی بھی ان کا کوئی مڈ وے نکالا جا سکتا تھا لیکن وہ پوری نہیں کی جا سکتی تھیں، اور پی ٹی آئی کو پتہ تھا کہ اگر ٹی او آرز پر بات آ گئی تو وہ پھنس جائیں گے، مطلب 9 مئی کے ٹی او آرز پر بھی پھنس جائیں گے اور 26 نومبر کے ٹی او آرز پر بھی پھنس جائیں گے اگر کمیشن بنانے کی بات ہوئی۔ پھر مرضی کے ججوں کا تنازع بھی موجود تھا کہ وہ کہتے تھے اس جج پہ بنے، وہ کہتے تھے اس جج پہ بنے، تو مجھے لگتا تھا they were always a non starter۔ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات کبھی تھے ہی نہیں، آپ یہ کہیں جی 4 مہینے پہلے ختم ہو گئے، وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت پی ٹی آئی سے براہ راست بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی سے بات کرنے کی اس وقت کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور پی ٹی آئی اتنی کریڈٹ ڈیفیسٹ میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا ممکن ہی نہیں ہے، لڑائی اس حد تک پہنچ چکی ہے، گالم گلوچ اس حد تک پہنچ چکی ہے، لہذا میرے خیال میں پاکستان کے بچے کو پتا تھا کہ یہ مذاکرات ناکام ہو جانی، اس کی کوئی سیاسی تجزیے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب سڑک پہ جاتے ہوئے ایک ایوریج بچے سے بھی پوچھ لیتے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات کامیاب ہوں گے، وہ کہتا ہے ناکام ہوں گے، اس کے لیے کوئی پولیٹیکل فلسفی پولیٹیکل اسٹریٹجی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ they were writing on the wall، اس میں خبر والی کوئی بات ہی نہیں۔